इस जमात ने अवाम की नुमाइंदगी करनी है ना, उस पे ऐसे इल्ज़ामात तो लगने हैं, उसके सरबराह पे भी ऐसे इल्ज़ामात लगने हैं और कारकुनों पे भी ऐसे इल्ज़ामात लगने। मेहर साहब, आम तौर पर एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए दरकार होते हैं। आपके पास गाड़ियां, बैंक बैलेंस, कुल कितनी जायदादें हैं और आप इलेक्शन पर कितना खर्च करने जा रहे हैं? न्यूज़ वन में आपका मेजबान फयाज शराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, PP 190 के सूबाई सीट पर उम्मीदवार हैं मेहर अब्दुल सत्तार साहब। मेहर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मेहर साहब, एक छोटे जिम्मेदार के घर में पैदा हुए, पूरी दुनिया में आपके चर्चे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है? देखें जी, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक खेत मज़दूर का बेटा हूँ और मुझे जो मुआशरे में और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मुझे पज़ीराई मिली है, वो इन लोगों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने की वजह से मिली। एक तबका जो एक सदी से इस्तेसाल का शिकार था और उनकी कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहा था, तो जब उनके हकूक़ सलब करने की कोशिश की गई और उनका स्टेटस जो है उसको बदलने की कोशिश की गई, तो उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की और 24 साल से हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके हकूक़ की पासदारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि एक खेत मज़दूर के बेटे को पूरी दुनिया जानती। अच्छा, आम तौर पर तासुर पाया जाता है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और बदमाशी कल्चर को फ़रोग देते हैं, क्या ये बात सच है? देखें, ये परसेप्शन जो है ना फैलाई जाती है, जो लोगों के हकूक़ के पासदार होते हैं ना तो वो बदमाशी का ज़हन रखते हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है बनाया जाता है। हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हम एंटी इस्तेसाल हैं। पाकिस्तान के किसी भी मज़लूम शख्स का इस्तेसाल किसी भी सतह पर हो, वो कोई जागीरदार करे, वो कोई अदारा करे और वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में करे, हम तो इस्तेसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा मार साहब, जब सूबाई इलेक्शन होने जा रहे थे पंजाब के, आपकी टिकट जब आपको मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, BBC से लेकर पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल ने आपको रिपोर्ट की और तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर जनाब का तज़किरा होते नजर आया है, क्या वजह है? तवील जिद्दोजहद है जिसको मेहर अब्दुल सत्तार ने अपने साथियों समेत जो है साथियों के हमरा लीड किया है। तो 24 साल की ये स्ट्रगल जो है, यही मेरा तारफ़ है और इसकी वजह से मुझे जो है वो माशरे में भी लोग मुझे इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुझे जिद्दोजहद की अलामत शुमार किया जाता है। अच्छा मार साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आम तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया गया है और बड़ा मुश्किल वक्त है, फिर भी आप PTI के साथ खड़े हैं। देखिए, हम मुश्किलात को फ़ेस करने वाले लोग हैं और 24 साल से मुश्किलात का सामना ही कर रहे हैं, तो अपने हक़ के लिए मुश्किलात को फ़ेस तो करना पड़ता है। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी इस मुल्क के लोगों को शऊर देने की पादाश में मुकदमात का सामना किया और उनको हकीकी आज़ादी दिलवाने की पादाश में आज वो जेल में पड़े हैं। तो इस मुल्क के लोगों की आज़ादी की खातिर वो अपनी आज़ादी सलब करवा के जो है वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा मार साहब, अभी आप ऐसी सिचुएशन जो है मैं भी कुछ 4-5 साल फेस कर चुका हूँ। 4.5 साल की मैंने कैद काटी है और जेल जाने से पहले 16.5 साल मैंने लोगों मुजारिन और मज़दूरों के हकूक़ की जो है वो आवाज़ बुलंद की है और उनकी नुमाइंदगी करते हुए मुझे जो है वो गिरफ़्तार करके झूठे मुकदमात में जेल में बंद किया गया और फिर 4.5 साल का जो जेल का तवील सफ़र है वो अपने लोगों की आज़ादी और माशी बका के लिए जो है वो मैंने वो सफ़र तय किया है। अच्छा मर साहब, अभी आप बात कर रहे हैं हकीकी आज़ादी की। चेयरमैन जो साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब, बानी PTI, वो भी कहते हैं हकीकी आज़ादी। क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? देखें, अगर पाकिस्तान आज़ाद होता तो जो इस वक्त हो रहा है, यहाँ पे ना कानून नाम की कोई चीज़ है और ना आइन की यहाँ पे जो है वो आपको आइन की जो बालादस्ती नज़र आ रही है।
تو جو لوگ آزاد ہوتے ہیں نا وہاں پہ قانون کی جو ہے بالادستی بھی ہوتی ہے اور آئین کی عملداری بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ تو بس زبردستی کا نظام چل رہا ہے. اگر آپ سر جھکا کے زندگی گزارتے رہیں, آپ کو آسائشیں جو ہے نا وہ آپ کے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتی. آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا اور آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے. اچھا مہر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر رونا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور بڑے مایوس ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ نون لیگ کی جانب سے یہ افواہیں زیر گردش ہیں. بھائی بانی پی ٹی آئی کا یہ ادنا سا سپاہی جو ہے یہ 4.5 سال جیل کاٹ گیا ہے, یہ نہیں رویا تو خان صاحب کیسے رو سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پروپوگنڈا ہے اور یہ لوگوں کو جو ہے نا غلط انفارمیشن پاس کی جا رہی ہے. وہ روتے نہیں ہیں لیکن جیل کے اندر جو سہولتیں ہیں اس کا مطالبہ تو ہر قیدی کا حق ہے, اور وہ کوئی پرتکلف کھانے نہیں مانگتے, وہ تو ورزش کا سامان مانگتے ہیں کہ مجھے ورزش کے لیے پلیٹیں دی جائیں, مجھے ورزش کے لیے مشین دی جائے. اس طرح کی سہولتیں مانگنا تو ہمارے علم میں بھی ہے, اور یہ رونے دھونے والی بات اگر ہوتی تو وہ جیل جاتے ہی نا. مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی سے بلہ انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے یہ 9 مئی کے واقعے کی پاداش میں لیا گیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ 9 مئی والے ہیں, ایک دہشت گرد جماعت ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں, جس جماعت نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے نا اس پہ ایسے الزامات تو لگنے ہیں, اس کے سربراہ پہ بھی ایسے الزامات لگنے اور کارکنوں پہ بھی ایسے الزامات لگنے, کیونکہ اپنے حق کی خاطر آپ نے سراپا احتجاج ہونا ہے, اور جب آپ سراپا احتجاج ہوتے ہیں تو پھر آپ کی اس تحریک کو کیپچر کرنے کے لیے پھر جبر کیا جاتا ہے, اور جو جبر کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, اور جو سر جھکا لیتے ہیں ان کو محب وطن شہری کہا جاتا ہے. مہر صاحب, آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان جاری ہوا کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کوئی انتخابی نشان کو لے کے, کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں, یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس پہ دل برداشتہ ہونے کی بجائے ان کو فیس کیا جانا چاہیے. اور الحمدللہ جب سے یہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری ہوا, پہلے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہوا, تو میرے نامینیشن پیپر جو ہے اس بنیاد پہ خارج کروا دیے گئے کہ میں 3 کروڑ 70 لاکھ کا ڈیفالٹر ہوں, اور ساتھ میری وائف کے کورنگ جو کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو نامینیشن پیپر تھے وہ بھی اسی الزام کے تحت خارج کروائے گئے. تو یہ سن آف ٹیننٹ ہونے کی پاداش میں مجھ پر یہ الزام لگایا گیا. تو اس کا میں نے جو الیکشن ٹربیونل فورم تھا وہاں پر جا کر اپیل کی, اور میرے لائرز نے وہاں پر میرا موقف بیان کیا کہ میں مظاہرے کا بیٹا ہونے سے انکاری نہیں ہوں, لیکن نہ تو میں ان کا ٹیننٹ ہوں, نہ میں ان کا پٹے دار ہوں, اور نہ ریونیو ریکارڈ میں میری کوئی بطور ٹیننٹ یا بطور لیز ہولڈر جو ہے وہ میری انٹری ہے. تو جب میں کسی ریکارڈ پہ میرا اندراج نہیں ہے تو 3 کروڑ 70 لاکھ کا ڈیفالٹر میں یا میری وائف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا مہر صاحب, آپ اپنی سیاسی بصیرت کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, صرف اقتدار میں جانا یہ مستقبل نہیں ہے. اس ملک کے لوگوں کی سوچ کو بدلنا اور اس ملک کے لوگوں کو جو ہے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق لے کر دینا, اور اس ملک کے لوگوں کو معاشی استحکام پر کھڑا کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بھی یہ مستقبل ہے, اور پی ٹی آئی جماعت کا بھی یہ مستقبل ہے, اور پی ٹی آئی سے وابستہ کارکنوں کا بھی یہی مستقبل ہے. تو رہی بات اقتدار میں جانے کی خواہش یا عزائم کی, تو چیئرمین پی ٹی آئی تو پہلے 3.5 سال اقتدار میں رہ چکے ہیں, تو یہ اقتدار کی ہوس اور خواہش نہیں ہے, یہ نظریہ ضرورت ہے اس لوگوں کے, اس ملک کے لوگوں کی حق کی خاطر, اور ان لوگوں کی جو ہے وہ معاشی جو ابتری ہے اس کو ختم کرنے کی خاطر یہ نظریہ ضرورت ہے. مہر صاحب, عام طور پر ایم پی کا الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں. آپ کے پاس گاڑیاں, بینک بیلنس, کل کتنی جائیدادیں ہیں, اور آپ الیکشن پر کتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں؟ میرے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ آپ وہاں سے نکلوا لیں, یا میں آپ کو کاپی دے دیتا ہوں. جو میرے اثاثہ جات تھے وہاں پر تو نل ہے, اور یہی حقیقت ہے.
تو جو اثاثہ میرے پاس موجود ہے اس کا وہاں پہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ 8 مئی والے دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو اثاثہ جو سرمایہ میرے پاس موجود ہے وہ بیلٹ پیپروں کی صورت میں جو بیلٹ باکس سے نکلے گا. تو اگر وہ لوگ مجھے اپنا قیمتی ووٹ بے لوس دیتے ہیں تو میرا الیکشن بھی وہ لوگ اپنی گرہ سے لڑتے ہیں. اچھا میر صاحب ایک چیز اور ہے, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے پارٹی فنڈنگ کے لیے کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں. آپ نے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں. ایسے الزامات جو ہیں یہ پیسوں کی بات ہوتی تو پھر شاید ہم نہ ٹکٹ ہولڈر ہوتے اور نہ اس دوڑ میں جو ہے نا وہ شامل ہو کے یہ اچیومنٹ کرتے. میر صاحب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ آزاد حیثیت سے میدان میں اترے ہیں, اور ایک بڑا تاثر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جب الیکٹ ہوں گے تو پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے ہارس ٹریڈنگ ہوگی, لوگ بکیں گے, بولیاں لگیں گی, جماعتیں بولیاں لگائیں گی. آپ کا نام تو نہیں آئے گا؟ الحمدللہ سارے بک جائیں, میر عبدالستار نہیں بکے گا, کیونکہ 24 سال سے میر عبدالستار جو ہے اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہے اور بکنے سے انکاری رہا ہے. تو اب یہ چند ٹکوں کی خاطر وابستگی چھوڑ دیں, بک جائیں, یہ کمینے لوگوں کا کام ہے, یہ کسی باکردار لوگوں کا کام نہیں. کروڑوں روپے ملیں, ڈالرز ملیں, اربوں بھی دیں, تو اللہ پاک نے جس کردار سے نوازا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ترجیحات میں ہماری میں پیسہ نہیں ہے. تو جن کی ترجیحات پیسہ ہوتا ہے وہ بک جاتے ہیں, جن کی ترجیحات اپنے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں, ان کی ضروریات ہوتی ہیں اور ان کی عزت اور وقار ہوتا ہے, وہ لوگ بکتے نہیں ہیں, نہ خود بکتے ہیں نہ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں. میر صاحب آخری سوال ہے میرا آپ سے, اس پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, معاشیت کا تباہ حال ہے, لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, نوجوان ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, اس تمام صورتحال کا کون سی سیاسی جماعت ذمہ دار ہے؟ دیکھیں اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے, جو 40 سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود اب بھی وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ چور رستے سے اقتدار میں آ جائیں. تو اتنا لمبا پیریڈ جو ہے اقتدار میں رہنے والی جماعت ہی ذمہ دار ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کون ذمہ دار ہو؟ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ 35 سال کا ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے, میاں محمد نواز شریف صرف 9 سال تک دور اقتدار میں رہے. تو ان کے ٹینور آپ کاؤنٹ کر لیں, جب سے یہ سیاست میں آئے ہم نے تب سے ان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. اب اقتدار میں ان کا دورانیہ 9 سال ہو 10 سال ہو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیزز ہے نا, لیکن اوورال یہ جب سے میاں نواز شریف صاحب سیاست میں آئے ہیں اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہے, انہوں نے لوگوں کو خوشحال نہیں بنایا. الیکٹ ہونے کے بعد مار عبدالستار اوکاڑا میں رہیں گے یا پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ الیکٹ ہونے کے بعد بھی ملک نہیں چھوڑیں گے, اور کامیابی ملے نہ ملے ہم ادھر ہی ہیں, یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. آخر میں آپ اوکاڑا کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں اپنے اوکاڑا کی عوام کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس حلقہ NA 136 اور PP 190 اور 91 میں جو طرز سیاست ماضی سے چل رہا ہے کچھ سالوں سے, اس کی حوصلہ شکنی کریں. اور وہ طرز سیاست کیا ہے کہ جو سرمایہ دار پارٹی ہے وہ پیسوں سے ووٹ خریدتے ہیں اور لوگوں کی غربت کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, اور ان کے قیمتی ووٹ کو جو ہے وہ عزت دینے کی بجائے اس کی تذلیل کرتے ہیں. عمران خان زندہ باد, PTI زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ہم سے وفا کے بارے میں جو چاہے پوچھ لو, لیکن وفا کی کیا ہے سزا یہ نہ پوچھنا. سچ بولنا بھی تم کو سکھا دیں گے ہم, مگر سچ بولنے کی کیا ہے سزا یہ نہ پوچھنا. جی ناظرین کرام, آپ نے سنا کہ ماہر عبدالستار صاحب جو کہ PP 190 سے پاکستان تحریک انصاف سے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا. اللہ رب العزت سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. والسلام.